بات یہ ہے کہ پولیٹیشنز کو گالیاں تو بہت پڑتی ہیں، لیکن پولیٹیشنز میں حسین شہید سہروردی بھی تھا. پولیٹیشنز میں مثلا اگلے دن میں سن رہا تھا نوابزادہ نصر اللہ خان، بھائی جو قاتل الکلامی تھی نوابزادہ نصر اللہ خان میں، جس طرح سے وہ شعر پڑھتے تھے اور جس طرح سے وہ گفتگو کرتے تھے اور جس طرح سے وہ اتحاد بناتے، لیکن ملک کا ویژن کیا ہوگا، ملک کے لیے بہتری کیا کرنی ہے، وہ اس کے لیے جو ایک انٹلیکچوئل اور اسکالرلی ویئر ودال ہوتا ہے، فور سائٹ ہوتی ہے، وہ نہیں ہے نا، کیونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. We see blunders and mistakes and abnormalities on the part of the Pakistan's civil military bureaucracy بہت زیادہ. as well as the politicians. So it's a kind of rhetorical question, but who really is, to be blamed, or who really is to be, pointed out. Ji, Assalamu alaikum and welcome to our podcast with Professor Tahir Kamran Saab on his newly published book, A Checkered Past, Uncertain Future, The History of Pakistan. And surely we're going to learn a lot today from the insight of Professor Saab. Sir, thank you so much. I really appreciate your time. Pleasure. And probably an insight which is needed in Pakistan right now while the country goes through a lot of crisis of governance. So I would begin from my first question, which is that as a Pakistani, it comes in my mind, as a student, it comes in my mind that who am I? Either I belong or I should search my identity from the territory I belong, or the ideology which have been given to this country, or this country is created on a certain ideology which we call Islam. Sir. Well, when I was doing that book, and it was at the conception stage that that question kept on staring in my eyes. So I thought that Pakistan's identity or Pakistani identity is not monolithic. It is multi-layered. It has many dimensions. One dimension is geographical. You cannot discount geographical dimension out of the construction of your identity. Therefore, your linkage or your association with the land that you live in or you inhabit is very, very essential. So Indus Valley civilization is very important. So whenever you talk about Pakistan, Indus Valley civilization is an integral part of it. Then all the phases of history that we went through, Aryans came, then Turks came, and then, in between Alexander the Great came. The Great, I don't know whether he was a great or not, but Alexander came. So then, of course, when Rig Veda was being composed in Indus Valley civilization, then, the Mehergad was before that, and then Kot Diji, and all these various temporal realities, they formulate our identity. Turks, Persian, then British, then Arabs, then all these nuances, they are the constituents of our identity. So I think identity, any human identity, any national identity is always fluid, ever evolving, and it's not monolithic, it's plural. So I have emphasized that our identity too is a plural identity, which is ever evolving and which is not monolithic. So it's so we cannot say that only one factor is the determinant of our identity. There are multiple factors. Religion can be one factor as a determinant of our identity, but there are so many other factors too. The cultural factor, the historical factor, there's political factor. There is, there's geographical factor. So all these factors, if they're put together, then some identity comes to pass, and that is what Pakistani identity is all about. Sir, اگر ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں ہسٹری، جس طرح آپ نے بات کی کہ ایک ہم ٹیریٹوریل انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں اور ایک ہم ایڈیولوجیکل جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کرتے ہیں، اور آپ نے اپنی بک میں رائٹلی کچھ اسکالرس کے نام بھی مینشن کیے ہیں جنہوں نے پاکستان کی جو جسٹیفیکیشن آئیڈیا آف پاکستان کی اس کو سویلائزیشنل گراؤنڈس پہ
جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، جس میں آپ نے عبد المجید سندھی صاحب کا نام لکھا ہے، احمد حسن دانی صاحب ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہیں، اور دوسری طرف ہمیں وہ اسکالرز نظر آتے ہیں ان کے بھی آپ نے نام مینشن کیے ہیں، آئی ایچ قریشی صاحب، شیخ محمد اکرام، خورشید کمال عزیز صاحب، جنہوں نے ریلیجن یا آئیڈیولوجیکل گراؤنڈس کے اوپر آئیڈیا آف پاکستان جو اس کو جسٹیفائی کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان کو سویلائزیشنل گراؤنڈز پہ ٹریس کرنے کی کوشش کی ہے، وہ پاپولر ڈسکورس اور نیریٹو کا حصہ کیوں نہیں بن سکے؟ دیکھیں، پاپولر نیریٹو کا حصہ وہ تو پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے نہیں بن سکے، لیکن یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. سویلائزیشنلی اگر ہم یہ کہیں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا جو ہب تھا، کا ایپی سینٹر جو تھا، وہ یہ علاقہ تھا جہاں پاکستان بنا. سو ہم ایک ایسی سویلائزیشن کے امین ہیں جو یہاں پہ جس نے جنم لیا اور جس نے یہاں پہ جو ایوالو ہوئی، اور پھر جا کے تو وہ پھیلی اور دوسرے علاقوں کو اس نے متاثر کیا. سو مرکز جو ہے اس کا وہ یہاں پہ ہے، موئنجوداڑو ہو، ہڑپا ہو، کوڈی جی ہو، جہاں جو بھی ہو. اور دوسرا جب اور یہ چیز جو ہے یہ بہت پہلے سے ہے. ہمیں ان چیزوں کو ڈسمس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کو ایمبریس کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے ریگ ویدا بھی اسی علاقے میں ہی آئی، بدھ مت بھی اسی علاقے میں پھلا پھولا، ٹیکسلا کی سویلائزیشن آئی، پھر اسی طرح سے ٹرکس بھی یہاں پہ آئے، پھر پرشینس بھی یہاں پہ آئے، اور پھر عرب کا انفلوئنس بھی یہاں پہ آیا. جو اسلام بھی یہاں پہ آیا وہ سینٹرل ایشین انفلوئنس سے آیا، وہ عرب انفلوئنس سے نہیں آیا. عرب انفلوئنس جو ہے وہ 19ویں صدی میں آ رہا ہے یہاں پہ. سو عرب انفلوئنس سے پہلے جو ہے یہاں پہ کئی سارے انفلوئنسز آئے، اور یہ جو بہت ہی زیادہ جو ایمفسس جو ہے وہ ریلیجن کے اوپر ہوا، یہ 1949 کے بعد ہوا. جناح صاحب کی اسپیچ، یوگیندر ناتھ منڈل کا لیٹر، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ پاکستان واز کنسیوڈ ایز اے پلورل اینٹی، یہ مونولیتھک اینٹی نہیں تھا. اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب پاکستان کے بارے میں بہت ساری یہ کافی بات ہو رہی تھی، تو تب ایڈیولوجیکل سٹیٹس کچھ ایسی موجود تھیں، مثلا جرمنی میں نازی جرمنی، میسولینی کی اسٹیٹ، پھر اسٹالن کی اسٹیٹ، یو ایس ایس آر. تو ایڈیولوجیکل سٹیٹس کو یہ دیکھے بغیر کہ اس کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں، اس کے امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں، تو ایڈیولوجیکل سٹیٹ کا نعرہ جو ہے یہاں پہ لگا. یہ میری اپنی ریڈنگ ہے. 1930s کی جو انٹلیکچوئل ہسٹری ہے مسلمانوں کی نارتھ انڈیا میں، اس کے اوپر کوئی زیادہ کام نہیں ہوا سوائے اقبال کے، باقی لوگوں کو نہیں دیکھا گیا اس طرح سے. لیکن یہ ایک ہمیں لگتا ہے کہ مسلمان جو ہیں، مسلمان اشرافیہ، وہ یہ ایڈیولوجیکل سٹیٹس جو کہ انگریز سامراج کے خلاف کھڑی ہوئی تھی جرمنی کی صورت میں اور میسولینی کی صورت میں، تو اس کے ساتھ ان کی ایک فیسینیشن ہمیں نظر آتی ہے. خاکسار تحریک کو دیکھیں، احرار تحریک کو دیکھیں، پھر جماعت اسلامی کا جو سارا اس کی تشکیل ہے وہ بالکل جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف یو ایس ایس آر کی طرز پہ ہوئی. تو یہ ایک فیسینیشن ہے ہمارے ہاں. اچھا، اس فیسینیشن سے نکل کر ہمیں جو ہے پلورلسٹک ایک اینٹی کی طرف جانا ہے، اور یہ ابھی سفر جو ہے یہ ہمارے چند دستگاہوں میں تو شروع ہو گیا ہے، لیکن سوشل لیول پہ ابھی نہیں شروع ہوا. سر، ڈاکٹر الہان نیاز، an historian, a very brilliant historian from Kaja University. He wrote a book a few years ago, The Culture of Power and Governance of Pakistan. And he used the word continental bureaucratic empire for the Indian subcontinent and its history. And that precisely means centralized rule, bureaucratic rule, coupled with the religious justification. تو وہ اس میں obviously پھر برہمنزم، بدھزم اینڈ اسلام اینڈ آل دا ریلیجنس. تو اس میں میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو نیسیسریلی جب بھی اس خطے کو ایک سینٹرلائزڈ پاور کے طور پر ریگولیٹ کیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ نیسیسریلی ریلیجن جو ہے وہ اٹیچ تھا، ون وے اور دا ادر وے. آئدر وی لک ایٹ دا مغل امپائر اور وی لک ایٹ دا دہلی سلطنت، اور ایون وی گو بیک ٹو دا اشوکا اینڈ آل. تو اگر اسی ہسٹوریکل کنٹینیوٹی میں دیکھیں تو پاکستان اگین ہسٹوریکلی پلورل
سوسائٹی, ڈائیورس سوسائٹی, ملٹی ایتھنک, ملٹی لنگول سوسائٹی. تو پاکستان بھی اسی طرح ہی, سوسائٹی تو وہی ہے بٹ کور چینج ہو گیا کہ ناؤ وی ہیو بیکم اے نیشن اسٹیٹ, اور اسلام جو ہے وہ ہماری آئیڈیالوجی ہے. تو یہ جو ریلیجن اور پالیٹکس کا ایک فیوژن ہے ہسٹوریکلی اس خطے میں, اس میں کچھ ایسی چیز یہ لگتی نہیں ہے کہ یہ کوئی, ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی انوینشن نہیں ہے, یہ کوئی انوملی نہیں ہے, رادر اٹ از دا ہسٹوریکل کنٹینیوٹی آف, آن دا ون سائڈ پولیٹیکلی وی ہیو اے اسٹرانگ سینٹرلائزڈ رول which obviously is in Pakistan and was in Pakistan, which we gonna speak later, اور اس کے ساتھ ریلیجیس جو آئیڈیالوجی ہے جو جسٹیفائی دا رول. تو اس میں اب نارمیلٹی, وٹ از دا اب نارمیلٹی؟ ساری ایب نارمیلٹی ہے. یو نو آئی ڈونٹ ایگری ود دس, سوری, دس از ایبسلیٹلی نان سینس. جو علاؤدین خلجی کے زمانے میں کہاں ریلیجن تھا, محمد بن تغلق کے زمانے میں کہاں ریلیجن تھا. ہاں ریلیجن کو وہ لپ سروس تو ضرور دیتے تھے, لیکن وہ کہاں ریلیجن تھا یار. یہ ایسی باتیں ہیں. وہاں پہ صوفیوں کے حوالے سے ان کے ایک سافٹ سینٹیمنٹس تھا ان کے ہاں, لیکن جو آرتھوڈاکسی ہے, جو علماء ہیں, ان کو وہ اپنی جگہ پہ رکھتے تھے. التتمش کو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ یہ سارے جو ہندو ہیں یہ چونکہ اہل کتاب نہیں ہیں سو یہ واجب القتل ہیں. تو التتمش نے کہا تھا میرے پاس اتنی تلواریں نہیں ہیں کہ ان کو مار سکوں, لیکن ان کو میں ذلیل و خوار کر کے رکھوں گا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے فیروز تغلق بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں اپنی ہندو تھی. یو نو یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے کہ جی ریلیجن اور جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے وہ اکٹھے چلتے رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوروکریٹک سٹرکچر اس طرح کا تھا ہی نہیں. بیوروکریٹک سٹرکچر بن رہا ہے 19 سینچری میں, لیٹ 18 سینچری میں, اور یہ ماڈرن ٹرمینالوجی کو جو ہے نا پیچھے لے جا کے اپلائی کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکڈیمک بددیانتی ہے جو بھی کرے. ایک ماڈرنٹی جو ہے یہاں پہ آ رہی ہے, وہ ویسٹرن ماڈرنٹی ہے, وہ کلونیلزم کے ساتھ آئی, وہ اپنے سٹرکچر ساتھ لے کے آئی. اور جو سیورنگ ود دا ٹریڈیشن یا سیورنس ود دا ٹریڈیشن جو روایت کے ساتھ ہمارا بالکل قطع تعلق ہے, وہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا ہے. سو جو 1900 میں جو انڈیا تھا, وہ انڈیا یا سب کانٹیننٹ تھا, وہ اس کی کنٹینیوٹی جو ہے آپ تلاش نہیں کر سکتے اکبر کے زمانے میں. جب فارسی بولی جاتی تھی تمدن اور طرح کا تھا, تمدن کے ویل سپرنگز اور تھے. جو یہاں پہ ہمارا ہائیبریڈ تمدن بنا, بلکہ ہائیبریڈ بھی بہت ہی زیادہ کنسیشن دے کے کہا جا سکتا ہے. یہ ہم لوگ جو ہیں, یہ تو میں بہت ہی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کلونیل سیٹ اپ کی پیدائش ہیں. انہوں نے ایک نیا انسان بنایا, نیا بندہ بنایا, جس کی سوچ ایک اور طرح سے تھی, جس کا رہن سہن اور طرح کا تھا, جو کھاتا پیتا اور طرح سے تھا, جس کی سائیکی ڈیفرنٹ تھی. تو یہ جو ہے یہ پہلے دور میں خواہ ترکوں کا ہو, خواہ مغلوں کا ہو, خواہ اس سے پہلے ہو, وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. اس کا کنیکشن بہت ہی اسٹرانگ تھا اپنی جیوگرافی کے ساتھ اور اپنے کلچر کے ساتھ. یہاں پہ تو آ کے تو آپ کلچر کے بارے میں اب کہاں پاکستان میں بات ہوتی ہے, کیونکہ کلچر کے بارے میں ہم لوگ کلیئر نہیں ہیں. اور کلچر ہی سے یہ سوال جڑا ہوا ہے آئیڈینٹی کا. اور کلچر جو ہے وہ ایبسٹریکٹ ایڈیالوجی سے آپ ڈیرائیو نہیں کر سکتے, وہ جغرافی سے ڈیرائیو کرتے ہیں اور ہسٹوریکل کنٹینیوٹی سے کرتے ہیں. یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور جو ریلیجس کنفیگوریشن ہے, جو جس طرح کی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں وہ یا دیکھ رہے ہیں, یہ سارا ماڈرن عراق کی پیداوار ہے. یہ ٹیکنالوجی اورینٹڈ ریلیجن, جس میں کہ پرنٹ اور پریس کا بہت زوردار رول ہے. اب آڈیو ویڈیو کا بہت زیادہ رول ہے, لاؤڈ سپیکر کا بہت زیادہ رول ہے. یہ تو پہلے تو اس طرح کا ریلیجن نہیں ہوتا تھا. پہلے تو ایک اورل ٹرانسمیشن آف نالج ہوتی تھی. اب تو ریٹن ہے ہر چیز. اب تو آپ نے اوریلٹی کو ریٹن ورڈ میں کنورٹ کر دیا. اب صوفی جو ہے وہ پریکٹیکلی آپ کو کہیں نہیں ملتا. اب آپ کو علماء ملتے ہیں, مولوی ملتے ہیں, آپ شریعت کی بات کرتے ہیں. وہ تو یہ جو چیز ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو سوشل اور آکوپیشنل موبلٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ واٹر ٹائٹ ہو گئی ہے.
پہلے ایک جو شخص ہے وہ بیعت جو ہے وہ قادریہ سلسلے میں ہوتا تھا اور ہی اینڈڈ اپ ان سورورdi آرڈر, اور اس میں کوئی کچھ تو خون نہیں ہوتا تھا, کوئی مار کٹائی نہیں ہوتی تھی. اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسا ہو. سو آپ کی اس جواب سے مجھے ہماری آڈینس کو ایک اور کلیئرٹی آئی کہ اس خطے کی جو جغرافی ہے اور اس کا جو اپنا کلچر ہے, اور اس کو ہم بڑی آسانی سے کسی ایک ریلیجن کے ساتھ نہیں جوڑ ایسوسیٹ سکتے, نہیں جوڑ نہیں سکتے. اینڈ اٹ جوڑ از سکتے. اے ہاں ویری گڈ بالکل, پوائنٹ ہاں میڈ بائی بالکل نہیں یو. جوڑ سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ماڈرنسٹ ریڈنگ آف ہسٹری ہے یہ اب جو ہے بہت ہی آبسولیٹ اور انیکرونسٹک ہو چکی ہے. اب آپ کو جو ہے وہ نئے کمبینیشنز بنانے ہیں, اور ہسٹری کو وداؤٹ جیوگرافی جو ہے اور وداؤٹ یور کلچرل ٹریڈیشنز آپ نہیں پڑھ سکتے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر ہمیں اتنی ہسٹوریکل ایک کلیئرٹی آ جائے بیک ان 1947 اور ان دا 1940s, اینڈ if we were in the helm of affairs at that time, so why do we see that the rising influence of the religion or the ulamas within the idea of the creation of Pakistan, and then beginning with the objective resolution, as you've used the word ke the minorities of that time, especially from the East Bengal or the Hindus from there, they feared being the status of termed as the second class citizens. So how do you trace the role, increasing role of these ulamas or the religion within the state apparatus of Pakistan? دیکھیے, جو پاکستان از اے ماڈرنسٹ پروجیکٹ. پاکستان جو ہے وہ ریلیجس پروجیکٹ نہیں ہے. جناح صاحب کی پرسنالٹی ہے, اقبال کی تھاٹ ہے, یہ ان سے ماڈرنٹی کو آپ نکال دیں تو ہر چیز دھڑام سے نیچے آن گرے گی. ٹھیک ہے نا. پاکستان واز کنسیوڈ ایز اے پارلیمنٹری ڈیموکریسی, اف دیٹ از رائٹ, تو پھر پارلیمنٹری ڈیموکریسی تو ایک ماڈرن نظام حکومت ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو ہے چونکہ پاکستان جب بنا تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کس ایڈیالوجی کی بنیاد پہ بنا ہے وہ سوال ابھی تک طے نہیں ہوا تھا. اور جناح صاحب جو ہیں پہلے وفات پا گئے, ورنہ تو ابھی میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں جو جسٹس منیر نے کہی فرام جناح ٹو ضیاء, کہ اگر جناح صاحب زندہ ہوتے تو آبجیکٹیو ریزولوشن کبھی پاس نہ ہوتا. اور اس میں مسلم لیگ کے اندر چند ایک لوگ تھے, جیسے فضل الرحمان تھے, یہ ایسٹ بنگال کے, ایک فضل حق تھے, ایک فضل الرحمان تھے, ہاں, یہ عبدالرب نشتر تھے. پھر اور تو اور یہ عجیب بات ہے یہ کہ قرارداد مقاصد کی بہت ہی زیادہ تائید اور تصدیق کی چودھری ظفر اللہ نے, جو کہ خود احمدی مکتبہ فکر سے تھے. تو یہ اور قرارداد مقاصد میں ایک مجھے سینس آف انسیکیورٹی بھی ملتا ہے. سینس آف انسیکیورٹی کیونکہ ہمارے ارد گرد جو ہے وہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ موومنٹس بہت ہی اسٹرانگ ان کی پریزنس تھی. اسی طرح سے لبرل اور سیکولر جو ہمارے لبرل اور سیکولر سیاستدان ہیں, ان کا خیال تھا کہ ٹھیک ہے یہ ہم پاس تو کر لیں گے لیکن یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی. لیکن وہ پھر ایگزیکیوٹ بھی ہونا شروع ہو گئی. 1949 میں جو ہے اس سے بھی زیادہ جو اہم کام ہوا قرارداد مقاصد سے بھی, وہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام تھا ٹوبہ میں. اور جو بات میں اس کتاب میں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں, جو سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے وہ ایکسکلوژن ہوتا ہے. آپ ایکسکلوڈ کرتے ہیں لوگوں, اور نیشن سٹیٹ کا بنیادی وصف یہ ہے, اور نیشنلزم کا بھی یہی وصف ہے کہ آپ ایکسکلوڈ کرتے ہیں لوگوں کو. جو کہ زہر قاتل ہے ایک بہت ہی ایگالیٹیرین سوسائٹی کے لیے. تو جو قرارداد مقاصد اور یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا جو ایک بہت ہی جو میری نظر میں منفی اثر ہوا وہ یہ کہ آپ نے ایکسکلوژن کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا. اسی وجہ سے ہمارے ملک میں سب سے زیادہ کافر اور غدار کی جو گردانیں ہیں وہ یہاں پہ آپ کو سننے کو ملتی ہیں. ہر تیسرا آدمی یہ غدار ہے, یہ کافر ہے, اور ہر کوئی کہتا ہے دوسرے کو کہتا ہے. آپ انکلوڈ نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو سینس آف انسیکیورٹی ہے اور آپ میں کانفیڈنس کی کمی. اگر آپ پولیٹیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو آپ تو لوگوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ تمہارا میرا اختلاف ہے لیکن تم ہمارے میں سے ہی ہو, کوئی بات نہیں. لیکن سر ایک اس پہ پوائنٹ آف ویو
یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ جناح صاحب اگر زندہ ہوتے، جو جسٹس منیر کو آپ نے کوٹ کیا، تو شاید قرارداد مقاصد پوری نہ ہوتی. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا کریٹیکلی دیکھیں تو ایک جنرل ورڈ یوز کروں گا کہ موبلائزیشن آف ریلیجن اور اسلام بائی دا لیڈرشپ آف دا مسلم لیگ ان آرڈر ٹو گیٹ اے نیو کنٹری، ایوری تھنگ واز ہیپننگ انڈر دا واچ آف جناح. What role did he play as a historian, if you could bring out something between like 1920s till 1940s or 45 in order to bring out a clear secular or a modern vision or idea of Pakistan? دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی کریشن ہے نا، یہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ تھی. ٹھیک ہے نا، جناح صاحب نے آپ کا کیس پلیڈ کیا تھا اور وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے نیگوشیٹ کر کے ان کو منایا تھا کہ ہاں یہ ضروری ہے. بیکاز ہی ہیڈ ہی واز ویری ویری ٹیلنٹڈ لائر. بڑی ندرت خیال تھی جناح صاحب میں، اپنے زمانے کے وہ بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تھے. جو پولیٹیکل ایکشن کے ذریعے سے جو ہے انڈیا نے یا انڈین نیشنل کانگریس نے اپنی موومنٹ کو آگے بڑھایا. ہمارے یہاں دیکھیں پالیٹکس کا ایک اینگل ہمیشہ جو ہے وہ ایجیٹیشنل بھی ہوتا ہے، اپوزیشنل بھی ہوتا ہے. اس میں آپ مار بھی کھاتے ہیں، اس میں آپ جیل بھی جاتے ہیں. نہرو اور ابوالکلام آزاد اور گاندھی اور یہ جو ہے Many leadership of ہاں وہ سارے، کیونکہ پروٹیسٹ ہوتا ہے، آپ نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا، اور آپ نہیں مانتے نہیں کہہ کے تو آپ اپنی آئیڈینٹی کو اسرٹ کرتے ہیں ادھر. وہ مسلم لیگ نے تو نہیں کی، تو کانگریس نے کی. کوئٹ انڈیا موومنٹ، ٹھیک ہے، سیکنڈ ورلڈ وار میں ہم حصہ نہیں لیتے، جاؤ جو کرنا کر لو. کرسپ مشن نہیں مانا، کیبنٹ مشن نہیں مانا، ہم نہیں مانتے. ایک طرف تو یہ ایک پولیٹیکل ایکشن تھا. ہمارے ہاں اس کو بھی پالیٹکس کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ ڈفرینٹ طرح کی پالیٹکس تھی وچ واز نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ. ہاں بھائی ہم ہندو میجورٹیرینزم کے ساتھ نہیں چل سکتے. مسلمانوں کی یا اسلام کی حفاظت کی بات جو ہے اگر کی بھی ہو تو وہ محض پوسچرنگ تھی. اصل جو معاملہ تھا وہ ہندو میجورٹیرینزم کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. جو مسلم اشرافیہ ہے جو مسلم لیگ میں تھی، اس کا کہنا یہ تھا کہ جی دیکھیں میجورٹی ہوگی، حکومت انہی کی بنے گی، ہماری ڈیسٹنی کو جو ہے وہی لوگ اس کے مالک ہوں گے اور ہمیں یہ منظور نہیں. سو اٹ واز اے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ. اور اس میں اسلام خطرے میں یا اسلام کی اس طرح سے بات نہیں تھی، کیونکہ اگر اسلام کی اس طرح سے بات ہوتی تو ابوالکلام آزاد، حسین مدنی، ابوالحسن ندوی، یہ سبھی لوگ جو ہیں یہ ادھر نہ رہ جاتے. مولانا الیاس کے آگے جو پروجنی ہیں تبلیغی جماعت، ان کا بھی مرکز ادھر ہی ہے، دارت الندوہ بھی ادھر ہی ہے، دارالعلوم دیوبند بھی ادھر ہی ہے. تو ایسا نہ ہوتا، وہ لوگ جو ہیں ان کو بھی اسلام اگر خطرے میں ہوتا تو ان کو بھی محسوس ہوتا اور وہ یہاں پہ آ جاتے. مودودی صاحب بھی کوئی بہت زیادہ کنونس نہیں تھے پاکستان کے بننے. ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے اسلام کے خطرے کی بات نہیں تھی، ہندو میجورٹیرینزم کو ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں تھا. تو یہ جو ہے نا یہاں پہ آ کے یہ ہم اس کو دینی معاملہ نہیں بنا رہے، ہم اس کو ایک پولیٹیکل اور سیکولر کا لفظ ہمارے یہاں پہ بدنام بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ایک لبرل ڈسکورس کا ہم حصہ ضرور بنا رہے ہیں اس کو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، تو پاکستان all of this ideological confusion started its journey on the premise or the promise of having an ability to reconcile the ideas of Islam and the ideas of modern liberal parliamentary democracy. So one of your chapters obviously speaks about in detail, especially the first phase of the country's beginning, 1947 to 1958, the years of the faltering state, which you call. So the journey of the democracy, it was very, very, from your book and the other historians reading, what we get is in these 10 years, maybe the permanent
fate was determined, because there was the creation and the mutation of those structural components which later on would shape the destiny of the country. One of which, as you have mentioned, Professor Muhammad Wasim from LUMS, the bureaucratic paternalism and their interpretation of the word politics as corrupt, inefficient, irrational, and uninformed. So that led the way for the Pakistan civil and military bureaucracy to demean the politics or to demean the politicians. How would you define or link it with the democratic دیکھیے evolution? یہ جو ہے نا یہ بات بنیادی طور پہ شروع تو حمزہ علوی کے اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ اسٹرکچر سے ہوئی تھی. بالکل اسی کو ہی آگے وسیم صاحب نے بھی ڈیولپ کیا ہے, میں نے اپنے اور طریقے سے ڈیولپ کیا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نیو کلونیل اسٹیٹ ہے. پاکستان اور پاکستانی جو اپر کلاس ہے یا رولنگ کلاس ہے وہ ابھی انڈیپینڈنس کے بارے میں ان کو کلیئرٹی نہیں ہے, اور فریڈم کے بارے میں تو بالکل ہی نہیں ہے, کیونکہ فریڈم کے ساتھ جو ایک رسپانسبلٹی آتی ہے وہ رسپانسبلٹی وہ لینا بھی نہیں چاہتے, اور میرا خیال ہے ان میں ابھی یہ ول بھی نہیں ہے کہ وہ فریڈم کے ساتھ جو رسپانسبلٹی آتی ہے وہ اس کو وہ ایمبریس کر سکیں. یہ ایک بہت ہی بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے جو اور جب جناح صاحب نے پلاننگ کمیٹی بنائی تھی شروع میں, اور اس میں چودھری محمد علی کو بہت ہی پاورز دے دی تھیں جو کہ سیکرٹری جنرل تھے, تو تب یہ پتہ چل گیا تھا کہ آگے یہ کس طرح سے انفولڈ سارا ہسٹوریکل پروسیس ہوگا. اور ملک غلام محمد جو ہے خزانے کے وزیر بن گئے. سکندر مرزا جو ہے 1940 میں ہی واز ڈی سی پشاور, اور 1954 میں وہ گورنر جنرل میں. اتنا کوئک رائز جو ہے وہ کبھی دیکھا نہیں گیا. اور یہ جو کوٹری آف 5 پیپل جن کا ذکر جو ہے وہ الطاف گوہر بھی اپنی کتاب کے انٹروڈکشن میں کرتے ہیں, اس میں سید امجد علی کو شامل کر لیتے ہیں along with چودھری محمد علی, ملک غلام محمد, جنرل ایوب خان اور محمد علی بوگرا اور چودھری ظفر اللہ خان. یہ سارے پرو امریکن اینٹی سوشلسٹ یا کمیونسٹ, اور یہ ان سب کا یہی تھا کہ ہمیں امریکہ کا حاشیہ بردار ہونا چاہیے. اور نہ صرف یہ ہے کہ انٹرنلی جو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا, بلکہ یہ بھی ہے کہ اپنے اور پاکستان کی جو ڈیسٹنی ہے اس کو لنک اپ کر دیا امریکہ کے ساتھ. سو یہ اب اس کو اگر آپ آزادی کہتے ہیں اور پھر بھی آپ جو ہے بڑے تمطراق کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم یہ اور ہم وہ اور ہم نے فلاں کو شکست دے دی, اور یہ تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اگر آپ ایک اسکالرلی اسٹڈی اس کی کریں تو آپ نے تو ایک کنٹینیوٹی پرووائڈ کی ہے برٹش کو. برٹش کے بعد جو ہے سپر پاور یا ورلڈ پاور امریکہ بن گیا. آپ برطانیہ سے ہٹ کے تو آپ امریکہ کے جولی میں جا بیٹھے, اور پھر تب سے امریکہ ہی آپ کے اہم فیصلے کر رہا ہے. دیکھیں نا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ محمد علی بوگرا جو ہے وزیر اعظم بنے تو وہ کس کی آشیرواد سے بنے. ایوب خان نے مارشل لاء لگایا تو وہ کس سے پوچھ کے لگایا. آپ تو لیٹرز بھی وہ سامنے آ گئے. تو اس وجہ سے جو پولیٹیشنز تھے ان کے بارے میں جناح صاحب کے اس چند ایک فیصلے جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا انہیں گورنر جنرل بننا چاہیے تھا. میرا اپنا خیال ہے کہ چلو سیریمونیلی صحیح, لیکن انہیں وزیر اعظم بننا چاہیے تھا. پارلیمنٹری اگر ڈیموکریسی یہاں پہ رائج کرنی ہے. پھر یہ ہے کہ بہرحال جو ہے وہ میرا خیال ہے پاکستان فیٹ وڈ بی بیٹر سروڈ اگر یہاں پہ وہ پولیٹیشنز کے ذمے اور پولیٹیشنز کو آگے لے کے آتے بجائے اس کے کہ بیوروکریٹس کو آگے لے کے آتے, کیونکہ سارے جو فیصلے ہیں وہ گورنر جنرل کی سربراہی میں یہ لوگ کرتے تھے, یہ جس کو بیوروکریٹک پیٹرنلزم وسیم کہتے. بالکل سر, اسی آپ کی بات کو ہی میں کنٹینیو رکھوں گا, اور آئی ول لنک جناح ود دا مسلم لیگ اینڈ دا ڈیسیژنز آف دا مسلم لیگ. ابھی اگر ہم دیکھیں 1951 کے پنجاب کے جو الیکشنز ہوئے
اور اس کے اندر مسلم لیگ کا جو کولیجن ہے ود دا سول bureaucracy and using the civil bureaucracy in order to rig the election, because ابھی کوئی پبلش ہوئی ہے وہ رپورٹ الیکشن کمیشن کے اعتبار سے 1956 کی, تو اس کے اندر جو فائنڈنگز آئی ہیں جو نظر آتی ہیں وہ فائنڈنگز شاید اتنی کہہ لیں کہ ریلیونٹ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے کسی بھی الیکشن کو دیکھیں تو ہمیں وہ پریکٹسز جو ریگنگ پریکٹسز ہیں جو پری پول ڈے ریگنگ اینڈ پوسٹ پول جو ریگنگ پریکٹسز ہیں وہ نظر آئی ان کلیوژن ود دا سول بیوروکریسی. تو جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان واز ایکچولی اے نیو کلونیل اسٹیٹ اور کنٹینیوٹی آف دا سیم کلونیل جو اسٹرکچرز ہاں اسٹرکچر وہی ہے, بٹ جو مسلم لیگ ہے, اف وی ٹاک اباؤٹ دا پرنسپل آف ریپرزینٹیشن اور دا ڈیموکریسی اور دا پیپل, سو اے پولیٹیکل پارٹی از مینٹ ٹو ریپرزینٹ دا پیپل. لیکن جو ہمیں بالکل انیشلی جناح صاحب کے جو ڈیسیژنز ہیں اور ان کی وفات کے بعد مسلم لیگ کا جو بہت بڑا یہ ڈیسیژن تھا, دیٹ سیٹ دا ٹون آف دا ایکچولی کنٹری کہ ہاؤ دس کنٹری وڈ بی رن اینڈ ہاؤ دا پیپلز ول بی ریپرزینٹیڈ. سو مسلم لیگ کو ہم ایک کریٹیکلی ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری وہ کیسے دیکھیں گے کہ ان وٹ رول دے ہیڈ پلیڈ. دیکھیں مسلم لیگ اشرافیہ کی ریپرزینٹیو تھی وہ جو ہے نا, اور اس میں جو مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن ہیں وہ بہت ہی کم تھی. شروع میں جو حمزہ صاحب کہتے ہیں, حمزہ علوی کے 1939 سے پہلے تو یہ سلیریٹ کی کلاس تھی. سو سلیریٹ کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیلری ڈرا کرتے ہیں, وہ کہاں سے کرتے ہیں, سرکار سے کرتے ہیں. سو اس وجہ سے مسلم لیگ کتنی ایک آزاد ہو سکتی ہے وہ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. اور بعد میں بھی جو جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں ان کا اگر سوشل سٹیٹس آپ دیکھیں تو وہ کوئی عوام کی خدمت کے لیے تو نہیں آئے ہوئے تھے, وہ تو اپنی خدمت ہی کر رہے تھے. مثلا ممدوٹ صاحب جو ہیں یا دولتانہ صاحب جو ہیں یا نون ہیں, فیروز خان نون یا ایوب کھوڑو ہیں, تو یہ اس طرح کے پولیٹیشین نہیں تھے جس طرح سے نہرو یا جس طرح سے یہ لوگ تھے, یا ایون میں تو سمجھتا ہوں خان عبدالغفار خان اس طرح سے تھے. یہ وہ اشرافیہ تھی جو کہ ہندو میجورٹیرینزم سے خوف زدہ تھی. اور وہ جو خوف تھا وہ کچھ حد تک بجا بھی تھا, کیونکہ جب آپ ہسٹری دیکھتے ہیں نا آریہ سماج کی اور جو ان کی لالا لاجپت رائے کی تقریریں جب آپ سنتے ہیں اور یہ سارا, تو اور پھر RSS کا ظہور 1920, تو وہ تھوڑا ہندو مہاسبھا جس طرح سے آپریٹ کر رہی تھی, تو وہ ہندو میجورٹیرینزم کا جو خوف ہے وہ جسٹیفائی ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے. لیکن جس طرح سے میس موبلائزیشن کے ذریعے سے پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ انفولڈ ہو سکتی تھی, اس طرح سے تو وہ ہوئی نہیں ہے. یہ تو بڑا ہی ایک طرح کا آپ یوں سمجھے کہ اٹ واز ویری کنٹرولڈ اینڈ ویل کیلیبریٹڈ موو آفٹر پاکستان کیم ان ٹو بینگ. اور اس میں مسلم لیگ کا تو بین الاسطورہ آپ بلکہ بعض اوقات تو بہت ہی ایکسپلسٹلی بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ون پارٹی رول چاہتے تھے, کہ جو بھی مسلم لیگ کے خلاف ہے وہ غدار ہے. حسین شہید سہروردی کو جو ہے گالی اسی وجہ سے تو دیتے تھے مسلم لیگ. تو یہ ہے کہ وہ عوام یا عوام کے ساتھ جو رابطہ ہے یا عوام کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ تو بہت ہی اٹ واز اے ویری فریجائل. میں نہیں سمجھتا کہ وہ عوام کی ریپرزنٹیٹیو ایک جماعت تھی, وہ اشرافیہ کی ریپرزنٹیٹیو تھی جس کو کہ ہندو میجورٹیرینزم سے خطرہ تھا. اور پھر یہ ہے کہ پوسچرنگ اور نعرہ بازی ایسی ہو گئی جس سے کہ عوام تھوڑے بہت متحرک ہوئے. اتنی بڑی جو میس مائیگریشن ہوئی انڈیا کے مائنورٹی پروونسز سے, تو اور اس کے پیچھے جو ہے میرا خیال ہے کہ جو کانگریسی وزارتیں جو ہیں 1937 ان کا رول بہت ہی ڈسائسو تھا. اگر وہ تھوڑا سا ایک پولیٹیکل سگیسٹی کو عمل میں لاتے اور ان کو ساتھ لے کے چلتے تو میرا خیال ہے تاریخ مختلف ہوتی.
بالکل ٹھیک ہے سر. ایک اور اسی سینیریو کے اوپر ایک بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے. آپ نے ایک بڑا اس میں امپورٹنٹ بات کی ہے کہ جو جناح کی کیریزمیٹک لیڈرشپ تھی, اس نے کہہ لیں کہ اگر میں میکس ویبر کی وہ ساری بات کو سامنے رکھوں تو شاید اس سے آپ اور آپ ساتھ آپ کی جو ریڈنگ ہے اس کو ہم اٹیچ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان میں اسٹیج واز سیٹ کہ کیریزما وڈ آلویز بی ابو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا. سو ہاں بالکل تو ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ہم لوگوں کی جو اپروچ ہے ٹورڈز ہسٹری, اپروچ ٹورڈز پالیٹکس, اپروچ ٹورڈز کلچر اینڈ ریلیجن, وہ پرسنالٹی سینٹرک ہے. کہ دیکھیں نا, شبلی نعمانی نے جب ہماری ہسٹری لکھنی شروع کی تو وہ ساری پرسنالٹیز کے ارد گرد ہے. اسی طرح سے جو ہمارے ہاں اگر صوفی ہے تو صوفی بھی پرسنل کرزما کو استعمال میں لاتا ہے, اگر عالم دین ہیں تو وہ بھی پرسنل کرزما ہے, پولیٹیشین ہے تو وہ بھی. اسی وجہ سے آپ کے ہاں انسٹیٹیوشن بلڈنگ نہیں ہو سکی نا, کیونکہ پرسنالٹیز آر ویری امپورٹنٹ اینڈ پرسنالٹیز بیکم ریئلی سینٹرل. اور اسی وجہ سے یہاں پہ ڈائنیسٹک پالیٹکس پھر اسٹارٹ ہوئی. ڈائنیسٹک پالیٹکس ویسے تو انڈیا میں بھی ہوئی, نہرو فیملی جو ہے, لیکن پھر اس کو اٹھا کے باہر جو ہے شدت پسندوں نے پھینکا. جب بھی ڈائنیسٹک پالیٹکس کا متبادل آئے گا وہ شدت پسندی ہوگی. جیسے کہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو اس کے اندر مافیا رول پروان چڑھتا. یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کو ہمیں ہسٹری سے جن کے بارے میں ہم لرن کر سکتے ہیں کہ جب کبھی بھی پبلک ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی تو ٹمبر مافیا ہوگا, شوگر مافیا ہوگا, سیمنٹ مافیا ہوگا, پیٹرولیم مافیا ہوگا. پبلک ریپرزنٹیشن نہیں ہے نا. تو اور جب کبھی ڈائنیسٹک پالیٹکس ہوگی تو اس کو ریپلیس ہمیشہ شدت پسندی کریں گے, ورنہ وہ جو ڈائنیسٹی ہے وہ اس نے اتنا کنٹرول کیا ہوتا کہ وہ وائلنس کے بغیر اس کنٹرول سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. یو ول ہیو ٹو بی ملیٹنٹ ایز ویل ایز وائلنٹ. سر دو ورڈز آپ نے بڑے یوز کیے ہیں, ڈائنیسٹک اور دوسری طرف جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک ریئیکشنری اور دا پاپولر یا کیریزما. تو اگر ہم یہ بات کریں کہ ایٹ دا ٹاپ ایک سینٹرلائزڈ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے وچ وی obviously کال دا بیوروکریٹک اسٹرکچر. تو یہ جو کولیژن ہے, یہ جو ان کے درمیان ایک نیکسس ہے بٹوین دا سول ملٹری بیوروکریسی اینڈ دس ڈائنیسٹک پالیٹکس اینڈ دا ری سرفسنگ اینڈ ری ایمرجنس آف دا نیو charismatic leaders, sometimes in the form of Bhutto Saab, and maybe a lot of people have termed Imran Khan as well, his ability to mobilize the younger generation. تو یہ تینوں اگر ہم if we take it as a troika, تو it makes a country's administration so close-ended. نہیں, اس میں اس کو ڈفرینٹ طریقے سے میرا خیال ہے اگر دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. 1950s میں جو ٹرائکا بنتا ہے وہ آرمی, ملٹری بیوروکریسی ایز این ایلڈر بردر, اس کے ساتھ آرمی, پھر تیسرا لینڈ لارڈ ہے جس کو آپ فیوڈل کہہ لیتے ہیں, لیکن فیوڈل ڈفرینٹ ہوتا ہے, لینڈ لارڈ ٹھیک ہے نا. یہ تین ہیں جن کا کلوژن لینڈڈ ایرسٹوکریسی. تو اس کو آپ جو ہے نا وہ رولنگ اولیگارکی کہہ سکتے ہیں. دیز آر دا تھری پیپل. اچھا, اب یہ ایک ایسا کنڈیوسو ماحول پیدا کرتے ہیں جس میں کہ کرزمیٹک لیڈرشپ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتی ہے. ایوب خان خود کرزمیٹک تھا, بھٹو صاحب تو بہت کرزمیٹک تھے, انٹیلیجنٹ بہت زیادہ تھے. پھر ان میں فیوڈل اور ایک مارجنلائزڈ طبقے سے تعلق رکھنے والی ماں, ان دونوں کے اثرات جو ہیں انہوں نے عجیب ہی ایک کمپلیکس ان کی پرسنالٹی بنا دی تھی. جو اور اچھا, یہ جو کیرزما ہے بھٹو صاحب کا, یہ پھر آگے ٹرانسفر ہوا بے نظیر میں بھی. she had that آگے ختم ہو گیا, آگے نہیں ہے آپ کرزما. اس طرح سے نواز شریف صاحب میں کتنا کرزما تھا وہ پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی, لیکن وہ موبلائزر اس طرح سے نہیں بن سکے, کیونکہ وہ انہوں نے جتنی بھی موبلائزیشن کی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کی. آن ہز اون وہ نہیں کر سکے, میری انڈرسٹینڈنگ to that extent نہیں کر سکے. ہاں, وہ بہت ہی منیمل قسم کی ایک تو پرسنالٹی ویک ہے,
پھر یہ ہے کہ پالیٹکس ایک طرح کی یہ جو ہمارے ہاں پالیٹکس جو لوکل لیول کی ہے وہ تو بہت اچھے کارڈز کھیلتے ہیں یہ لوگ. کس طرح سے حالات کو مینیپولیشن کے ذریعے اپنے موافق بنانا ہے, یہ یو نو دیز پیپل اینڈ گجرات کے چودھری اینڈ آل دیز پیپل دے آر کوائٹ ڈیکسٹرس ان دیٹ. لیکن ملک کا ویژن کیا ہوگا, ملک کے لیے بہتری کیا کرنی ہے, وہ اس کے لیے جو ایک انٹلیکچوئل اور اسکالرلی ویئر ودال ہوتا ہے, فور سائٹ ہوتی ہے, وہ نہیں ہے نا, کیونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. بھٹو صاحب میں تھا. Yes, he had he had that foresight, اور انہوں نے بھی بڑی یہ مثلا یہ جو بہت ہی گند انہوں نے بہت گھولا, لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں تھیں, انسٹیٹیوشن بلڈنگ انہوں نے کی, سارا کچھ تھا. سو یہ جو ایک ویژن ہوتا ہے, اور ہم لوگوں کو تو اس ویژن کی بہت ضرورت ہے, جو کہ قومی سطح کا ویژن ہو اور بین الاقوامی دنیا میں آپ کس طرح سے پچ کرتے ہیں اپنے, وہ ان لوگوں میں نہیں. یہ جو پولیٹیکل کلاس جو 1985 کے بعد سے آئی ہے, جس کے لیے میں نے یہ 3 لفظ بھی استعمال کیے ہیں, 1985 کے الیکشن کے بعد پاکستانی پالیٹکس became criminalized, it became corrupt, and it was connivance based. یہ 3 C's جو ہیں they are determinant factors of پاکستانی پالیٹکس after 1985. تو یہ اس کی اپوجی ہے, اس کو معراج پہ پہنچا دیا ہے یہ جو ڈائناسٹک پولیٹیشینز ہیں ہمارے یہاں, سر جو مڈ نائٹ چلڈرن جن کو کہا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سر اگر ہم ایک طرف دیکھیں تو وی سی دا پالیٹیشینس, دا ان ایپٹ پالیٹیشینس, you may say in 1985 or cut off date, or maybe 1951 or anything else, but if we look at the things generally, so we see blunders and mistakes and abnormalities on the part of the Pakistan's civil military bureaucracy, as well as the politicians. So it's a kind of rhetorical question, but who really is, to be blamed, or who really is to be pointed out to be the responsible, or to be a class who had the responsibility to run this country, or who took up the responsibility to run this country, and they could not. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پولیٹیشنز کو گالیاں تو بہت پڑتی ہیں, لیکن پولیٹیشنز میں حسین شہید سہروردی بھی تھا. پولیٹیشنز میں مثلا اگلے دن میں سن رہا تھا نوابزادہ نصر اللہ خان, بھائی جو قاتل الکلامی تھی نوابزادہ نصر اللہ خان میں, جس طرح سے وہ شعر پڑھتے تھے, اور جس طرح سے وہ گفتگو کرتے تھے, اور جس طرح سے وہ اتحاد بناتے تھے, اور یہ سارا وہ آپ بالکل ہی اس کو فارغ نہیں کر سکتے. اصغر خان ایک انٹیگریٹی والا آدمی تھا, بہت سے لوگ میرے سے اتفاق نہیں کریں گے, لیکن اصغر خان میں ایک انٹیگریٹی تو تھی. پھر یہ ہے کہ جب بھی یہاں پہ پولیٹیکل بساط جو ہے وہ سنبھلنے لگتی تھی تو بیچ میں انٹرویو ہو جاتا تھا. مطلب یہ ہے کہ 1990s میں بڑے ہی اکھڑے طریقے سے ڈیموکریسی کی گاڑی کو چلنے کے قریب تھی, تو آپ نے پھر جو ہے وہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دی. اور پھر یہ ہے نا کہ 1985 میں جب جنیجو صاحب کی کو وزیر اعظم بنایا گیا, تو یہ بات بڑے کھلے عام کی گئی تھی کہ ہم پاور شیئر کر رہے ہیں, ہم ٹرانسفر نہیں کر رہے ہیں. تو سو یہ پاور شیئر کی جاتی ہے, یہ ٹرانسفر نہیں کی جاتی. سو ہمارے ہاں کب ڈیموکریسی آئی, کب پولیٹیشنز کو فیصلہ کرنے کا اختیار ملا, وہ صرف بھٹو صاحب کے 3 سال ہیں, 4 سال. باقی تو پولیٹیشنز have worked under the very close and vigilant eye of یہ جو اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ اسٹرکچر ہے, جس میں کہ آرمی ہے, جس میں کہ بیوروکریسی ہے. تو میرا خیال ہے, اور بے نظیر بھٹو میں بھی وہ صلاحیت تو تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ کر سکتی تھیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ شی میرڈ زرداری صاحب.
لیکن یہ ہے کہ اس میں آگے اسٹیبلائز نہیں ہونے دیا. جب بھی کوئی پالیٹیشین تھوڑا سا قد نکالتا ہے تو اس کو پھر دیکھ کٹھم اور کٹہر سائز فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا. سو اسی طرح سے غوث بخش بزنجو اور عطا اللہ مینگل جو ہیں یہ بڑے اچھے لیڈرز تھے میرا خیال ہے. وٹ ایور وین ایور دے ٹاک لاٹ آف سینس. لیکن سر اگر میں پچھلے 20 سے 25 سال کو ایک دیکھوں تو پاکستان جو ہے ریسنٹلی ہیز بیکم اے کنٹری جس کی نیئرلی 60% سے اوپر جو پاپولیشن ہے از انڈر 35. ٹو پولیٹیکل پارٹیز PMLN and Pakistan People's Party with the experience of like 40-50 years of active politics, great dynasty in terms of the inheritance of the charisma and that historical pride they get in the name of Bhuttos and the Benazir, obviously what they've done. And even the Mia Saab and his family obviously talks a lot about how they went through everything. And obviously politics brings some sort of suffering. Either you're a dumb politician or you're an intellectual politician. It doesn't matter. An injury always is meant to happen to you. لیکن ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے یہ جو انڈر 35 پاکستان کی پاپولیشن ہے ان کو پچھلے 20 سال میں پولیٹیکل ریکروٹمنٹ کا حصہ نہیں بنایا. آرگینک اور میریٹوکریٹک ریکروٹمنٹ نہیں کی گئی. اور ایک پارٹی آتی ہے پاکستان تحریک انصاف, فرام وچ ڈور اٹ کمز, ہو واز سپورٹنگ, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. لیکن جو بھی ہے عمران خان صاحب کو وہ جو نیا 3 سے 4 کروڑ وہ جو ووٹر ہے, جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے جو ووٹر ہے ابھی اسکول جا رہے ہیں, تو دیز اسٹیبلشڈ پارٹیز موکڈ ہم and labeled him کہ یہ they didn't take him serious. But what I have understood کہ وہ اپنی آڈینس جو تھی اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھ رہے تھے یا اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں, بچے نئے جو ہیں جو ہماری بات کو جو ہے وہ سنیں گے. تو یہ میرے خیال میں جو آپ نے جتنے عظیم بندوں کے نام لیے ہیں پولیٹیشینس کے, obviously we all do respect them, لیکن یہ سوال بھی تو ضروری ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز اپنی فیملیز کو اور اپنا پیٹرنلزم کو, پیٹرونیج کو یوز کریں گی, اور جو میریٹوکریٹک سوسائٹی کی ریکروٹمنٹ ہے, یوتھ, خواتین, ان کو آپ میریٹوکریٹک ریکروٹ نہیں کریں گے تو اوبیسلی گیپ آئے گا. اور وہ جو گیپ ہے وہ پھر جس طرح آپ نے پہلے رائٹلی مینشن کیا کہ پاکستانی پالیٹکس از ہائیلی کنڈیوسیو اینڈ سینسٹیو فار دا رائز آف کرزمیٹک لیڈر. سو یہ جو نئے بچے تھے دیر کیم دیر کرزمیٹک لیڈر ان دا نیم آف عمران خان, اور آج کنٹری جو ہے وہ از ان ڈیڈ لاک اور ان اے ویری ایکسٹریم پولرائز سچویشن. تو یہ ماڈرن اگر میں اسیسمنٹ کروں, ناٹ گوئنگ بیک ان ٹو دا ہسٹری, تو میرا خیال ہے کہ ہماری پاکستان کی جو بڑی اسٹیبلش پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ملک کی اگر 40% 50% آبادی کے لیے ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے. لائک بیک ان 2021 when I last checked the website of PMLN, تو like it was there was no website at all. تو آپ کا یہ جو ڈسکنیکٹ ہے جسٹ بیکاز یو وانٹ ٹو ہیو پاور اینڈ یو اگنور دا سوسائٹی اور دا ڈائنامکس آف دا سوسائٹی, تو یہ کنٹری پھر اس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز اپنی رسپانسبلٹی, اس طرح کی اسٹرکچرل رسپانسبلٹی, اس سے کیسے فرار لے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت ہی کمپلیکس قسم کا سینیریو ہے. دیکھیں پاکستان جو ہے نا ایک پلورل ملک ہے, اس میں بہت سارے لنگوال گروپس ہیں, اس میں بہت ساری ایتھنک فیکشنز ہیں, اس میں بہت سارے جو ہے نا سیکٹیرین ایک پروفائل بھی ہے, شیعہ سنی آگے بریلوی دیوبندی یہ سارا. تو اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو سارے فیکشنز اور سارے لنگوال گروپس کو ریپرزینٹ کرنے والی کوئی پارٹی, پیپلز پارٹی کے بعد جو اگر کوئی آئی ہے تو یہ تحریک انصاف آئی ہے, جس کے جو مجھے تو حیرانی ہے کہ ابھی تک یہ قائم کیسے ہے, جتنا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو ایک براڈر ایجنڈا جو ہے وہ آپ کو بنانا ہوتا ہے in order to attract all those factions, lingual groups and
تو وہ ایجنڈا جو ہے نا وہ میرا خیال ہے بنانے میں یہ ناکام رہی ہیں پارٹیز، اور اس میں بہت حد تک جو ہے وہ حصہ اسٹیبلشمنٹ سے میری مراد ہے کہ ہمارے جو بیوروکریٹک آرمی ملٹری بیوروکریٹک سیٹ اپ جو ہے اس کا ہے۔ بلوچستان کے اوپر آپ جب اتنے ملٹری آپریشنز کریں گے، جب فاٹا میں جو کچھ ہوگا، اور دیکھیں ایک بات میں کہتا ہوتا ہوں اور وہ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ ہے تو حقیقت کہ اگر آپ غور سے دیکھیں کہ الیکٹرل گورنمنٹس نے کتنے فیصلے کیے ہیں جو کہ لاسٹنگ امپیکٹ رکھتے ہوں پاکستان کی ہسٹری میں، میرے خیال میں وہ 4 یا 5 ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ نیوکلیئر ایشو جو ہے، یہ آپ کی سویلین گورنمنٹ نے، بھٹو صاحب، پھر 1973 کا آئین، پھر نیشنلائزیشن کی پالیسی، اس کے بعد آئی پی پیز۔ اس کے علاوہ جو ہے جو بھی پالیسی فارمولیشن ہوئی ہے پاکستان میں، وہ پولیٹیشنز نے نہیں کی، وہ کہیں اور سے ہوئی۔ آپ کا 1956 کا آئین دیکھ لیں، 62 کا آئین دیکھ لیں، پھر آگے جتنی امینڈمنٹس ہوئیں، جو بلیسفیمی لا آیا، جو حدود آرڈیننس آیا، جو باقی جتنے بھی آپ کی جو بھی بڑے فیصلے ہوئے ہیں، ایسٹ پاکستان کے اوپر لشکر کشی ہونا، آپ کی جو افغان پالیسی ہے اور اس کے جو بھی ثمرات ہیں، ٹھیک، سارے کس نے کیے؟ پھر مشرف صاحب نے وار آن ٹیرر کی، تو 1965 کی جنگ جو ہے وہ ایوب خان کے دور میں ہوئی، 71 کی جنگ جو ہے یحییٰ خان کے دور میں ہوئی، وار آن ٹیرر پرویز مشرف نے، جب بھی یہ ڈکٹیٹرشپ آئی ہے تو پاکستان واز پشڈ آن دا وار پاتھ۔ تو اور یہ 3 یا 4 ڈیسیژنز ہیں، آئی پی پیز نے بیڑا غرق کر دیا، وہ نیشنلائزیشن کے بھی بعض لوگ اس کے حق میں ہیں، بعض لوگ اس کو بہت ہی زہر قاتل سمجھتے ہیں، لیکن 73 کا آئین بنانا اور نیوکلیئرائزیشن کا جو سارا سلسلہ اس کی ابتدا کرنی، اور کچھ حد تک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، وہ ویسے تو ایوب خان کے دور میں زیادہ اس میں پروگریس ہوئی، لیکن بھٹو صاحب اس کے آرکیٹیکٹ تھے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آپ کے پبلک ریپرزنٹیٹیوز نے تو نہیں کیا۔ پبلک ریپرزنٹیٹیو کو ہم گالیاں تو بہت نکالتے ہیں اور ان سے ڈسسیٹسفیکشن کا بھی اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کو کتنا ایک وہ ووٹ لے کے آتے ہیں، وہ اگر الیکشن ٹھیک ہو، جو کہ اب تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی الیکشن پاکستان میں ٹھیک نہیں ہوا، اور اگر پبلک کے نام پہ جو آپ آتے ہیں، لیکن آپ کو آگے بے نظیر بھٹو کو کمپرومائز کرنا پڑا، صدر اسحاق کو ایکسیپٹ کرنا پڑا، صاحبزادہ یعقوب خان کو ایکسیپٹ کرنا پڑا، پھر اور لوگ جو اس کے اندر اس کی پارٹی میں گھسے ہوئے تھے وہ کمپرومائزڈ۔ تو اینڈ سیم از دا کیس ود نواز شریف۔ اور یہ ابھی آپ نے دیکھا یہ پی ٹی آئی میں کتنے لوگ تھے اس طرح کے۔ تو یہ پارٹیز ہیں، یہ جو آپ کا پولیٹیکل پروسیس ہے، آپ کے جو پورا فکری نظام ہے، آپ کا جو پورا سماجی نظام ہے، اس کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ نیو کلونیل اسٹیٹ ہے، نیو کلونیل سوسائٹی بن رہی ہے، اور اس میں جو ہے آپ جو یہاں پہ فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ پبلک کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، اور انہیں پبلک کی ریپرزنٹیشن کی نہ پرواہ ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی دے گیو اے ڈیم ٹو اٹ۔ تو اسی وجہ سے تو یہ ساری ابتلا ہے، سارے مسائل ہیں پاکستان کے۔ So, what I infer from this valuable and very enriching discussion is that I would dare to use the word that Pakistan is actually an executive colonial state, a state
run by the strong executive ہاں branch. اسٹرانگ ایگزیکٹو بھی نہیں ہے اب تو ایگزیکٹو جو ہے بیوروکریٹس ہیں And by بیوروکریسی. executive, I mean obviously the ہاں civil ہاں ہاں military bureaucratic structure. بٹ ایگزیکٹو میں نا انلیس سول سروس اینڈ آل دی سروسز یہ سول سروس جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز مانگتی ہیں یہ ہر کچھ عرصے بعد یو ہیو ٹو ریفارم اٹ. وہ بھٹو صاحب کے بعد تو ریفارم ہوئی نہیں ہے, اچھی ہوئی بری ہوئی لیکن ہوئی تو صحیح. تو جو یہاں پہ آپ کے جو کلونیل انسٹیٹیوشنز تھے وہ ڈکے کر گئے, آپ نے ان کو ریفارم نہیں آپ کر پائے, اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز آپ قائم نہیں کر سکے, آپ اپنے تعلیمی اور طبی نظام کو آپ استواری نہیں کر سکے جس سے کہ سٹیزنری بنتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب تک آپ فریڈم اینڈ رسپانسبلٹی اس پہ لوگوں کو نہیں لے کے آتے اور پیس کو ایک یہاں پہ جو ہے اسٹیبلش نہیں کرتے, پیس اینڈ فریڈم دیز آر دی ٹو تھنگس وچ آر ویری ویری اسینشیل فار یور گڈ پرومسنگ فیوچر. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور یہ فریڈم اور پیس جو ہے یہ ریپرزنٹیشن کے ساتھ, پبلک ریپرزنٹیشن کے ساتھ آتا ہے, یہ ایسے نہیں آتا. جب سب کی سٹیکس ہوں اس میں, سارے جتنے بھی فیکشنز ہیں, جتنے لنگول گروپس ہیں, جتنے پولیٹیکل گروپس ہیں, جتنے بزنس مین ہیں, یہ انٹلیکچوئلز ہیں, ایکڈیمکس ہیں, ان سب کے سٹیکس ہوں. آپ نے انٹیلیجنشیا کو تو بالکل ہی باہر نکالا ہوا, جس کو یونیورسٹی پروفیسرز ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ نے انٹیلیجنشیا کو باہر نکالا ہوا ہے, ایکیڈیمیا کو باہر نکالا ہوا ہے. ہو از کریٹنگ آئیڈیاز, who is creating ideas? No one is creating ideas. Probably our decision makers think that there's no need of creating ideas. That is very, very lamentable. That is very, very pathetic. So, coming to the conclusion and of this talk, we have reached, or in your opinion, to the conclusion that peace, a freedom, a responsible actually. ہاں کہ دیکھیں جو فریڈم ہے نا وہ رسپانسبلٹی کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی. وہ پہلے میں نے یہ بات کی ہے کہ یہاں پہ وہ فریڈم سے اس لیے ڈرتے ہیں ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ رسپانسبلٹی ہے جو کہ وہ رسپانسبلٹی کو ادا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ڈرتے ہیں. وہ یہ بہت ہی بڑا it's a big ask. We are actually, man is condemned to be free. ہاں, man is condemned to be free because then obviously he is responsible. بالکل وہ یہاں پال سارتر کی جو بات جی وہ یہاں پہ آتی ہے. تو ہمارا کنکلوژن یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ریکوائرڈ ہیں, اور یہ سب کچھ پرنسپل آف ریپرزنٹیشن کے بغیر نہیں آ سکتا. اور پاکستان سوسائٹی از obviously a beautiful, diverse, dynamic, and I as a student as well as a citizen of the land take a very very great pride in my plural identity, in my obviously the country and the overall the projection what we have. What my last question to you, Professor, is what is the future of the principle of representation in this country? So far I don't see any future. Future is bleak because there's no political action happening. There's no thought process going on. So اور ریپریسو میئر سے تو آپ سوسائٹی کو کتنی دیر چلا سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ وی ول ہیو ٹو ری انوینٹ پاکستان. We will have to redefine Pakistan. And that is a big, big undertaking. Are we ready for this? This is a question that I leave for the viewers and for all the students of history and politics to ponder on. Sir, thank you very much. It was really, really a nice conversation. I learned a lot. And from Professor Saab's last sentence that we need to reinvent ourselves or reintrospect, تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو سر جیسے اور بہت سارے لوگ جو اس خطے کو لوگوں کو
اس کے سسٹم کو، اس کے کلچر کو بہت گہرائی سے جانتے ہیں، وہ سارے لوگ، چاہے کوئی انوائرمنٹ کا ایکسپرٹ ہے، چاہے کوئی پولیٹیکل ہسٹورین ہے، چاہے کوئی بھی وہ شخص جو اپنے اس شعبے میں مہارت رکھتا ہے، وہ سارے لوگ پاکستان کو، پاکستان کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت میں وہ جو ریسرچ اور جو آئیڈیاز آپ کے سامنے لاتے ہیں، وہ آئیڈیاز ایک ہی میسج دے رہے ہیں کہ ہمیں سلوشنز پہ بات نہیں کرنی، بلکہ ہمیں ڈائگنوسس پہ بات کرنی ہے، کیونکہ جب تک ڈائگنوسس ٹھیک نہیں ہوگا ہمارے سلوشنز بھی جو ہیں وہ کبھی کام نہیں کریں گے. اینڈ آئی گیس دیٹ از وائی اٹ از سیڈ دیٹ کہ جو ہسٹری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر، اس کو ٹھیک کیے بغیر، اس سے سیکھے بغیر کبھی بھی آپ اپنا پریزنٹ اور فیوچر جو ہے اس کو بہتر نہیں کر سکتے. اینڈ دیٹ از وائی ہسٹری اور ہسٹورینز آر امپورٹنٹ فار دا ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. تھینک یو سو مچ ونس اگین. تھینک یو سر. Pleasure.